अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम मामलात हैं, दो खबरें हैं खास तौर पर जिनके हवाले से गुफ्तगू होगी। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने जो शानदार रैली का इनेकाद किया, जिस तरह से इंतखाबी मुहिम को एक अजीमुशान तरीके से लॉन्च किया, उसके बाद क्या आगे की प्लानिंग है पीडीएम की। और इमरान खान साहब ने भी एक बड़ा ऐलान किया है इस रैली के इख्तिताम पर। वो ऐलान क्या है और उसका मकसद क्या है, ये सब बातें आपको बताएंगे वीलॉग में। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि एमक्यूएम के कायद, एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन साहब, जो कि अब जाहिर है कि एमक्यूएम के सरबराह तो नहीं रहे बड़े अरसे से, लेकिन उसके बाद उनके साथ मजीद मुश्किलात का सिलसिला भी जुड़ा हुआ है और अब वो लंदन में हो रहे हैं दर बदर, और उनके पास से जो प्रॉपर्टीज थी वो भी छिन गई हैं। कैसे, क्या वो मामला है, उसके ऊपर आज के वीडियो में तफसीलात बताएंगे जनाब। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो व्यूअर्स, इमरान खान साहब को 2 मरतबा रैली अपनी मनसूख करना पड़ी, मुलतवी करना पड़ी, क्योंकि इस निगरान हुकूमत, सो कॉल्ड नाम निहाद निगरान हुकूमत ने जिस तरह के हालात क्रिएट कर दिए, पुलिस स्टेट में बदल दिया पूरे ज़मान पार्क को, दफ़ा 144 नाफिज करके इंसानी हुकूक की पामाली भी की गई। और एक बुनियादी जो हक है किसी सियासी जमात का कि वो जल्द से जुलूस कर सकता है, इंतखाबी मुहिम चला सकता है कोई भी शख्स, तो वो भी इन्होंने बेसिकली उसकी भी वायलेशन की, उसको चैलेंज किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इलेक्शन कमीशन में भी और कोर्ट में भी। देखते हैं उन मामलात के ऊपर क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये है कि बहरहाल कितने दिन अवॉइड कर सकते थे, आखिर तो उन्हें इजाज़त देना पड़नी थी और उन्हें देनी पड़ी। इमरान खान साहब की जो रैली एक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल उसी के एन मुताबिक इंतहाई जिसको कहते हैं शानदार किस्म की ये रैली थी, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मैं सिर्फ कारकुनान नहीं कहूँगी, बल्कि इसमें आम लोग थे मौजूद, आम शहरी थे, फैमिलीज थी, खवातीन थी, बच्चे थे, और बहुत जोश और जज्बा था इन लोगों में, नौजवान थे बहुत बड़ी तादाद में। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर उमड़ कर आ गया इस रैली में। और जो वो एक बात हम सुना करते कि सुनामी टकरा गया, कुछ ऐसी कैफियत लग रही थी पूरे लाहौर में। पता चल रहा था कि आज कोई एक्टिविटी हुई है, और किस तरह से लोग जो हैं वो बाहर निकले, उन्होंने जिस तरह से अपने कायद का वालेहाना इस्तकबाल किया। इमरान खान साहब ने सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बाहर तो नहीं गाड़ी से निकलना था, तो गाड़ी के अंदर रहते हुए ही उन्होंने खिताब किया। बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ ये उनकी गाड़ी थी और इसके अंदर ही वो मौजूद रहे। यहीं से उन्होंने कारकुनान से खिताब किया और इस किताब में उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो जिले शाह का कत्ल है उसको वो नहीं भूले, और ना वो भूलेंगे और ना किसी को भूलने देंगे। और उसको मारने वालों को भी इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप लोग भी ये जान लें कि मुझे सब याद रहेगा, और जो इसके कातिल हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बात आप याद रखें। तो इमरान खान साहब जिले शाह को एक दफ़ा फिर से याद कर रहे थे इस रैली में खिताब के दौरान, और उन्होंने एक बात बड़ी सही की। उन्होंने कहा कि इस रैली ने खुद बता दिया है कि इस रैली को रोकने की मनसूबाबंदी क्यों की जा रही थी। इसी बात का खदशा था, यही इनको मसला था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आएंगे, इतनी एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, फिर नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ऑटोमेटिकली उसको कवर करता है। पता चलता है कि इमरान खान साहब के लोग इस वक्त इतने दीवाने हैं, इतने जाने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो पीडीएम इतनी हवा भरती है और इतनी जो मरियम कोशिश करके इधर उधर भाग भूग के थोड़े बहुत जलसे जुलसियाँ और कोई ये तकारीब मुनक़िद करके अपने आप को इन रखती है मीडिया में, वो एक इमरान खान साहब की एंट्री सारा तासुर, सारी मेहनत पे पानी फेर देती है, ज़ाइल करके रख देती है। तो ऐसी ही सूरत हाल होती है, और इसी बात का खदशा था कि मरियम नवाज साहिबा को एक बिल्कुल ओपन फील्ड दी जाए, दूर दूर तक कोई उनके आस पास ना फटके और वो मज़े से अपनी कैंपेन चलाएं, उनको लॉन्च किया जाए, तैयारियां दिखाई जाएं, ये हो वो हो। लेकिन क्या करें जनाब, अगर आवाम की शिरकत ही ना हो तो कैसे किसी आप एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा करके कितना आप कर सकते हैं मीडिया के थ्रू, कितना आप कर सकते हैं एक फॉल्स प्रोजेक्शन के थ्रू। अल्टीमेटली ट्रूथ इज ट्रूथ पता चल जाता है। अगर खान साहब की भी रैली छोटी होगी तो कितनी भी कोशिश की जाए वो बड़ी नहीं दिखाई जा सकती। तो इसी तरह मरियम नवाज साहिबा के जलसे जुलूस जो भी वो कर रही हैं, कन्वेंशंस का फिर उन्हें नाम दे दिया जाता है, क्योंकि कोई शादी हॉल में हो रहा है, कोई किसी इसी तरह के कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, और कहीं कहीं कैनोपी लगा के काम चलाया जा रहा है, या किसी गली में ही फिर बाज़-औक़ात इंतज़ाम कर लिया जाता है। तो इस किस्म की सूरत हाल में बड़ी एम्बैरसमेंट का सामना होता है कि वो शहर जो आपका गढ़ था कभी, वहाँ पर आपके लिए लोग ना निकलें और दूसरे
شخص کے لیے, مخالف کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے جس کو عرف عام میں لوگ کہتے ہیں نا کہ نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکل گیا. تو وہ ریلی نہیں تھی, بیسکلی ایسا ہی دکھائی دے رہا تھا کہ دفن کر دیا ہے پی ایم ایل این کی سیاست کو عمران خان صاحب نے. لیکن جہاں یہاں پر یہ عمران خان صاحب کی کامیابی ہے, وہاں یہ پی ایم ایل این کا فیلئر بھی ہے, بہت بڑا بلنڈر بھی ہے. جس طرح سے انہوں نے پچھلے 1 سال میں سیاست کی ہے, انہوں نے خود اپنی سیاسی قبر کھو دی ہے. ایک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکشن میں نہ جانا اور فضول میں حکومت اپنے ہاتھ میں لے کے اور اس کے بعد پھر گندے ہونا, اپنے کیسز معاف کروانا, مہنگائی کا طوفان لانا اور اس کے بعد پھر الیکشن سے یوں ڈرنا اور عمران خان صاحب پہ یوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اٹیک کرنا, یہ سب چیزوں نے عمران خان سے محبت میں لوگوں کی اضافہ کیا اور پی ایم ایل این اور دیگر جو سیاسی جماعتیں بشمول اسٹیبلشمنٹ ان سے متنفر ہوئی عوام. اور یہ ایک پورا سال جو تھا وہ بڑا اہم تھا اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے وہ ایسا ویسا ہوتا گیا اور انہوں نے وہ خود کو پروو کر کے دکھایا. تو اب یہاں پر آ گئی ہے پی ایم ایل این کی سیاست کہ ایک چھوٹا سا جلسہ بھی پی ایم ایل این لاہور میں کرنے سے قاصر ہے اس وقت, اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک بڑے جلسے کا اعلان کر دیا ہے. مینار پاکستان میں جلسہ اگلے سنڈے کو انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اور مینار پاکستان ہمیشہ سب کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, سیاسی لیڈر کے لیے, کیونکہ اتنا بڑا وہ گراؤنڈ ہے مینار پاکستان کا, گریٹر اقبال پارک کا, کہ اس کو بھرنا بہت مشکل ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ بھر نہ پائے تو بڑی سبکی ہوتی ہے کہ آپ کی جگہ خالی رہ جائیں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ اصل میں آپ کی مقبولیت کا کیا عالم ہے, یا لوگ آپ کے لیے نہیں نکلے, تو وہ کوئی چیلنج لیتا ہی نہیں ہے. پی ایم ایل این نے کبھی, میں نے نہیں دیکھا انہوں نے حالیہ کسی 20-25 سال کی جو میں دیکھ رہی ہوں سیاست ان کی, اس میں انہوں نے کبھی نہیں مینار پاکستان میں جلسہ کیا. وجہ یہی ہے کہ یہ جلسہ کرنا مینار پاکستان میں کوئی اتنا آسان نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کئی مرتبہ یہ جلسہ کر چکے ہیں مینار پاکستان میں اور اس کو بھر کے دکھا چکے ہیں. صرف مینار پاکستان ہی نہیں, آس پاس کی سڑکیں پل تک سارے بھر جاتے ہیں. جب عمران خان صاحب نے لاسٹ جلسہ کیا تھا پچھلے سال, وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی, اور اب انہیں معلوم ہے کہ اس سال اس اتوار کو بھی اگر یہ جلسہ کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ایسی ہی صورتحال ہوگی. اب میں نے یہ بات کیوں کی ہے کہ اگر وہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اس کی میں آپ کو وجوہات بتا دیتی ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پی ایس ایل کا فائنل ہے اس دن, اور کبھی امکان یہ ہے کہ اس بار بھی حکومت اسی بات کی آڑ میں کہ چونکہ پی ایس ایل کا فائنل ہے, سیکیورٹی رسک ہے, یہ ہے وہ ہے, تو لہٰذا ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. تو پہلا تو یہ کام یہ کریں گے کہ عمران خان صاحب کو جلسے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ جناب پی ایس ایل کی وجہ سے 144 نافذ کر دیں گے ہم اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی. تو پہلی تو یہی رکاوٹ ڈالی جائے گی. دوسرا جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ اس پورے ایک ویک کے درمیان کوشش یہ ہے پوری حتی الامکان کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے اور وہ جلسے کے لیے اویلیبل ہی نہ چھوڑے جائیں. یہ آج ہم نے خاص طور پر دیکھا. کوشش یہ بھی تھی کہ شاید اس طرح کی خبریں پھیلا کر, جیو کا میں خاص طور پر حوالہ دوں گی, میں نے خود وہاں پر یہ خبر دیکھی سب سے پہلے کہ جناب ہیلی کاپٹر میں اسلام آباد پولیس کی ٹیم آ گئی ہے اور لاہور میں مشاورت ہو گئی ہے, اور اب جناب وہ بس ریلی سے اندر سے ہی گرفتار کر لیں گے, وہ چک کے ہی لے جائیں گے کہیں عمران خان صاحب کو. یہ بھی میں نے ایون ان کے منہ سے سنا کہ گاڑی سمیت ہی اٹھا کے لے جائیں گے. اللہ رے اللہ. اور اس کے بعد پھر یہ بھی خبریں آئی کہ نہیں جی وہ جب گرفتار تب ہوں گے جب وہ ریلی ختم کر کے زمان پارک واپس آئیں گے, اور یہ ہے اور وہ ہے. تو خوب جھوٹ پھیلایا. اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ یہ خوف و ہراس پھیلا کر عوام کو مایوس کیا جائے کہ ریلی نہیں ہوگی, یا پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو پتہ نہیں اس میں امن و امان کی کیا صورتحال ہوگی. تو اس خوف کی وجہ سے لوگ شاید ریلی میں شرکت نہ کریں. تو یہ ڈیلیبریٹلی ریلی کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ایک پروپیگنڈا پھیلایا تھا. جو اصل صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ یہ بات صحیح ہے کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے عمران خان صاحب کے, لیکن ایک جو تھے وارنٹ گرفتاری ان کا جو اصلی کاپی ہوتی ہے, جو اصلی اس کا ایک رجسٹریشن جو بھی وہ ایک فارم ہے جو جس طرح سے بھی وہ سامنے آتے ہیں, وہ ابھی تک دستیاب نہیں تھے, ورنہ فوری طور پر تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کرنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور شاید اب تک چیلنج کیا جا چکا ہو. اور اسی طرح سے جو دیگر معاملات ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ اگر وارنٹ گرفتاری جاری ہو بھی جائیں تو کسی اس سے بڑی عدالت میں ان کو سسپینڈ کرایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے بھی توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری کو سسپینڈ کرایا گیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو 18 مارچ کو پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے, جبکہ جو جج صاحبہ کو دھمکی دینے کا کیس تھا اس میں 29 مارچ تک ہے. تو وارنٹ گرفتاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے آدھے گھنٹے میں پکڑ کے بندے کو لے آؤ. یہ بیچ میں کافی ٹائم ہے کہ جس میں جا کے پولیس جو ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں, لیکن جان بوجھ کر یہ ماحول بنایا گیا کہ جیسے آج ہی یہ کام کیا جائے گا, اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا چکی ہوں.
اب اگلے 2-3 دن میں اس میں آپ تیزی دیکھیں گے بھی، ہر وقت یہ خبر چلائی جائے گی اور شاید ایک آدھ پھر سیریس اٹیمپٹ بھی کیا جائے کہ عمران خان صاحب کو مین وائل گرفتار کر لیں، اور اس میں ان کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ انہیں انتخابی مہم سے روکا جائے اور دور رکھا جائے. اس کے لیے اب یہ اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ اس چیز کو ممکن بنایا جائے کہ اگلا اتوار کا جلسہ عمران خان صاحب نہ کر سکیں. اس کے لیے میں نے جیسے کہ کہا پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے قانونی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اس قسم کی بھی کوئی کارروائی ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ویل اٹ آل ڈپینڈس کہ کورٹ ان وارنٹس کو سسپینڈ کرتی ہے یا نہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زمان پار کے وہ کس حد تک سخت جان واقع ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ظاہر کیلکولیشن کی چیز ہوگی، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ پولیس افسران نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں پہ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو بزرگ بھی ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو کچھ ایسی خبریں آئی تھیں. تو اگر واقعی کچھ ایسی سسٹم میں تبدیلی آئی ہے تو پھر کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اس مریم صاحبہ کے اس خواب کے پورا ہونے میں. آگے چلتے ہیں جی. اگلی خبر جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ الطاف حسین صاحب 6 پراپرٹیز تھی مجموعی طور پر ایم کیو ایم کی لنڈن میں، اور ان کی مالیت تقریباً 1 کروڑ پاؤنڈز بنتی ہے، اور یہ اچھی خاصی مالیت ہے. امین الحق صاحب نے یہ کیس کیا ہوا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مالیت ہے، یہ جو پراپرٹیز ہیں بیسیکلی ایم کیو ایم پاکستان کی ہیں، ان کی ٹرسٹ سے جو رقم اس میں تھی موجود اس سے یہ پراپرٹیز بنائی گئی ہیں. تو اس مقدمے کو انہوں نے لانچ کیا تھا برطانیہ میں، اور اس کے بعد اس پر ظاہر ہے کہ جو ڈیو پروسیڈنگز تھیں وہ ہوئیں، اور الٹیمیٹلی یہ مقدمہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ایم کیو ایم کے امین الحق صاحب، اور الطاف حسین صاحب بانی ایم کیو ایم یہ مقدمہ ہار گئے. اس کے نتیجے میں انہیں ان 6 پراپرٹیز جس میں ایم کیو ایم سیکریٹریٹ بھی شامل ہے لندن کا، ان سے دھونے پڑیں گے ہاتھ، اور کافی زیادہ ان کی حالت ہو جائے گی پتلی، کیونکہ لندن میں ایم کیو ایم کے قائد کے پاس کوئی بظاہر ایسا نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی ذریعہ آمدنیاں ہیں، اور جس طرح وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ٹھاٹ باٹ سے. تو یہ بنیادی طور پر سارا ایم کیو ایم پاکستان سے ہی بھیجا گیا پیسہ ہے. اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بطہ خوری کا پیسہ ہے، تاوانوں کا پیسہ ہے، اور نہ جانے قربانی کے کھالوں کا پیسہ ہے، لیکن جس کا بھی ہے بہرحال ہے ایم کیو ایم پاکستان کا. اور اس کے بعد انہی کی پیسے سے آگے یہ لنڈن پراپرٹیز بھی بنی تھیں جو کہ اب الطاف حسین صاحب کی نہیں رہی. تو کافی ٹف ٹائم ہے آگے الطاف حسین صاحب کے لیے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ اس کے خلاف اپیل بھی دائر کریں اس فیصلے کے خلاف. اور اس میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں نصرت صاحب نے ندیم نصرت صاحب نے جو الطاف حسین صاحب ان کے خلاف گواہی دی. پھر یہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے فاروق ستار صاحب بھی اس عدالت میں پیش ہوتے رہے، اور انہوں نے بھی اس سلسلے میں پارٹیسپیٹ کیا. اور پھر یہ ان کا موقف تھا بنیادی طور پر کہ چونکہ الطاف حسین اب قائد بھی نہیں رہے اور وہ بالکل پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں، تو اب ان کا ان پراپرٹیز پہ بھی اسی وجہ سے کوئی حق نہیں رہا. اب ایم کیو ایم پاکستان بھی یہی بات، جو ان کا انیشل رد عمل آیا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پراپرٹیز جو ہیں یہ ایم کیو ایم پاکستان کی واپس انہیں مل گئی ہیں، تو یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوں گی. اب یہ ہوں گی یا نہیں یہ تو خیر بات کی بات ہے، لیکن بہرحال الطاف حسین اور ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ ایک بری خبر. ملتا ہے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.